बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये क्लास पंजुम इस्लामियात और आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है हुस्न अखलाक। स्टूडेंट्स, ये आपकी रिवीजन वीडियो है और ये हम हुस्न अखलाक का सबक का आज रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको सबक मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप जब इसके क्वेश्चन आंसर और ब्लैंक्स आप जब याद करने बैठें तो जब सबक आपके जहन में होता है ना तो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं, कुछ चीज़ें मालूम होती हैं कि सबक में आखिर हमें बताया क्या जा रहा है। तो जब ये पता होता है तो आपके जहन में वो फौरन चीज़ फीड हो जाती है और आप उसको इजीली आप याद कर लेते हैं। तो इसीलिए चैप्टर को पढ़ना बार बार ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है और आपको फिर याद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इजीली कम वक्त में आप एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और फिर उसको याद करने में ताकि आपको हेल्प हो। हुस्न अखलाक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। इखलाक से मुराद उम्मन ये लिया जाता है कि फर्द आपस में बातचीत करने में अच्छा हो, गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर आराम से करता हो, जबकि हकीकत ये है कि इखलाक का दायरा जिंदगी के तमाम शोबों पर हावी है। इंसानी जिंदगी का कोई भी शोबा हो, ख्वाह उसका ताल्लुक माशरत से हो, मईशत से हो, तिजारत से हो या और किसी शोबे से, हर एक में इखलाक़े हसना बुनियादी हैसियत रखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सबक का नाम है हुस्न अखलाक, इखलाक के टॉपिक पर आपका ये चैप्टर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, यानी कि जिनके अखलाक अच्छे हैं, बात करने का तरीका दूसरों से अदब और तमीज़ और तहजीब के साथ हो। इखलाक से मुराद अमूमन ये लिया जाता है कि फ़र्द आपस में बातचीत करने में अच्छा हो, जैसे कि आपस में अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तमीज़ तहजीब से बात कर रहे हैं, इखलाक से बात कर रहे हैं, तो वो अच्छा हो। गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर आराम से करता हो, यानी गुफ्तगू करने का तरीका बहुत जल्दबाजी में ना हो और आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर बात करता हो, जबकि हकीकत यह है कि इखलाक का दायरा जो है वो ज़िंदगी के तमाम शोबों पर हावी है। शोबे मुख्तलिफ प्रोफेशन, यानी कि जैसे डॉक्टर हो गया और तिजारत हो गया, मईशत हो गया, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है और वो अपने मरीज़ से ही बहुत इखलाक से बात कर लेता है तभी तो आधी तबीयत तो मरीज़ की वहीं सही हो जाती है, आधी तबीयत वहाँ सही हो जाती है और आधी तबीयत वो उस मेडिसिन से सही हो जाती है। मगर अगर डॉक्टर ही अच्छी तरह बात मरीज़ के साथ नहीं करेगा, इखलाक से बात नहीं करेगा, तो उसकी तबीयत खराब। अगर कोई तिजारत करता है, चीज़ों का लेन देन करता है, अगर वो अच्छे और इखलाक से बात नहीं करेगा अदब तहजीब के साथ, तो सामने वाला कहेगा हम इससे क्यों लें, हम किसी और से भी जो है चीज़ें परचेज कर सकते हैं। बदतमीजी करेगा तो उससे लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। तो कि इखलाक ज़िंदगी के तमाम शोबों के लिए बहुत ज़रूरी है। इखलाक से बहुत से बिगड़ते हुए काम भी, अगर आपका इखलाक अच्छा है तो वो बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। दूसरों से बात करने का तरीका,
انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ اخلاق شامل نہ ہو. یہ جو اخلاق ہے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ہر شعبے میں بنیادی حیثیت اس کی ہوتی ہے. اعلی اخلاق کی خوبیوں میں یہ کہ انسان دیانتدار اور امانت دار ہو. اس کے پاس جو چیز رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کا مرتکب نہ ہو. اگر اس سے کوئی راز کی بات کہی جائے وہ اسے اپنے تک ہی محدود رکھے. کاروبار کرے تو اس میں بھی دیانتداری کو اختیار کرے. دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے. جب کسی سے وعدہ کرے تو وقت گزاری یا ٹہلانا مقصد نہ ہو، بلکہ حقیقتاً وعدے کو پورا کرے. بندوں کے علاوہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا بھی لحاظ کرے اور انہیں پورا کرے. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولے، خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. حد المقدور جھوٹ سے پرہیز کرے. سچائی اس کے قول و فعل دونوں میں نظر آنی چاہیے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کرے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، بلکہ اگر حق سے زیادہ دے تو. اسٹوڈنٹس اب یہاں بتایا گیا ہے اعلی اخلاق کی جو خوبیاں ہیں، اعلی اخلاق کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ صرف اچھے طریقے سے بات کرنا ہی جو ہے اعلی اخلاق کی خوبیوں میں شامل نہیں ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان دیانتدار ہو، امانت دار ہو. آپ کو پتہ ہے نا کہ صادق اور امین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب تھا، کیونکہ جو بھی شخص ان کے پاس جا کے اپنی امانت رکھواتا تھا تو وہ بالکل امانت اسی طرح اس شخص کو واپس لوٹاتے تھے جس حالت میں وہ شخص ان کے پاس امانت رکھوا کے جاتا تھا. یعنی کہ کبھی بھی انہوں نے امانت میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوئے. تو اعلی اخلاق کی خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ انسان دیانتدار ہو، امانت دار ہو. اس کے پاس اگر کسی شخص نے کوئی چیز رکھوائی ہے تو اس میں وہ خیانت کا مرتکب نہ ہو، یعنی خیانت نہ کرے. اگر اس سے کوئی راز کی بات کہی جائے وہ اسے اپنے تک محدود رکھے. فرض کریں آپ نے کوئی ایسی راز کی بات کسی ایک دوست کو بتائی ہو، اس کو کہا ہو کہ بھائی دوسرے کو نہیں بتانا، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ وہ دوسرے کو نہ بتائیں. کوئی ایسی بات کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جو کہ آپ بتائی گئی اور کہا ہو کہ اپنے تک ہی یہ راز کی بات رکھنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات دوسرے سے نہ کریں. یہ بھی ایک اخلاق کی خوبی میں آتا ہے کہ اگر آپ دوسرے سے وہ بات کر دیں گے تو وہ بندہ یہی سمجھے گا کہ اس کو منع کیا تھا اور پھر بھی بتا دیا، تو آپ کو معاشرے میں پھر بری نظر سے دیکھا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ پھر آپ اگر راز کی بات آپ نے کسی سے سنی ہے، کسی نے آپ کو بتائی ہے، تو وہ راز اپنے تک ہی محدود رکھیں. کاروبار کرے تو اس میں بھی دیانتداری اختیار کرے. فرض کریں کاروبار اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس میں بھی دیانتداری اختیار کرے. یہ نہیں کہ کسی دوسری چیز کا وعدہ کر کے آپ نے جب وہ چیز بنانے لگے ہو تو اس میں ملاوٹ کر دی ہو. تو کاروبار بھی کریں تو اس کو پوری کی پوری دیانتداری سے کریں. وہ کم نہ تولیں، ناپ تول میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. کاروبار میں پوری دیانتداری دکھانی چاہیے. اور دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں. وعدے کی پاسداری پہ تو اسلام نے بہت زور دیا ہے، ہمارے دین نے بہت زور دیا ہے کہ ہمیں وعدوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو آپ لازمی اس کو پورا کریں.
جب کسی سے وعدہ کرے تو وہ گزاری یا ٹہلانا مقصد نہ ہو بلکہ حقیقتاً وعدے کو پورا کرے. جب آپ وعدہ کسی سے کریں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہم نے کون سا وعدہ پورا کرنا ہے یا ہم اس طرح سے جھوٹ بول دیں گے کہ اس لیے وعدہ پورا نہیں کر سکے اس لیے نہیں کر سکے. تو اگر پہلے ہی نیت ایسی ہوگی تو کیسے وعدہ پورا ہوگا. تو نیت کو صاف رکھیں. اگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کرنا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس شخص سے وعدہ ہی نہ کریں. جب آپ نے بات سن لی ہے تو آپ اس کو منع کر دیں کہ بھئی ہم تو یہ وعدہ نہیں پورا کر سکتے یا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. پہلے ہی آپ ایکسکیوز کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے وعدہ کر لیا اور پھر اس کو ہم نے پورا نہیں کیا. اس طرح میں معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی تو اپنی زبان کا ہی اس کو پاس نہیں ہے. مسلمان کی تو ایک ہی زبان ہوتی ہے, جو ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا, وہی ایک زبان ہونی چاہیے. تو ٹہلانے کا اور وقت گزاری کا مقصد نہ ہو, وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. بندوں کے علاوہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا بھی لحاظ کریں اور انہیں پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق تو بتائے ہی ہیں انسانوں کو کہ بندوں پر کیا حقوق ہیں. اسی طرح اللہ کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں ہمارے, جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں, ان کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور ان کو بھی پورا کرنا ہمارا فرض ہے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے حساب سے ہم لوگوں پر فرض کی چیزیں, وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ضرور لازمی پورا کریں. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہو, جھوٹ نہ بولے خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. حد المقدور جھوٹ سے پرہیز کرے. سچائی اس کے قول و فعل دونوں میں نظر آنی چاہیے. اچھا, تیسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ سچ بولتا ہو, جھوٹ نہیں بولتا ہو, خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے, مگر وہ ہر صورت اس وقت بھی سچ بولے. بے شک اس کو پتا ہو کہ میں یہ سچ بولوں گا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے گا, مگر وہ اس وقت بھی وہ سچ ہی بولے. حد المقدور جھوٹ سے یعنی کہ حد الامکان جہاں تک ہو سکے وہ جھوٹ سے پرہیز ہی کرے. سچائی اس کے قول و فعل دونوں میں نظر آنی چاہیے, یعنی کہ جو سچ ہے اور سچائی ہے اس کے قول و فعل یعنی کہ اس کے بولنے اور فعل یعنی کام میں دونوں چیزوں میں نظر آنی چاہیے. جو وہ بولتا ہو وہی وہ کرتا ہو, یعنی کہ بولے کچھ اور جب وہ عمل کرتا ہو فعل کرتا ہو تو وہ کچھ اور ہو. پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہم, قول و فعل میں تضاد, یعنی کہ قول و فعل ہی ایک سا نہیں ہے. میں بولوں میں کل کہیں جاؤں گی اور میں نہیں جاؤں تو یہ کیا, میں نے کہا کچھ, قول میرا کچھ ہے اور میں گئی نہیں, یعنی کہ میں نے فعل تو وہ ادا ہی نہیں کیا, کام تو کیا ہی نہیں ہوں, یعنی کہ میرے پھر قول و فعل میں تضاد ہے, کہا کچھ کیا کچھ. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سچائی اس کے قول و فعل دونوں میں نظر آنی چاہیے. جو کہہ رہا ہے وہی وہ کر رہا ہو. اور جھوٹ سے ہمیشہ, ہمارے اسلام نے بھی ہمیں بتایا, ہمیں جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے, جھوٹ سے دور رہنا چاہیے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات طے کرے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ وہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات طے کرے. اگر کوئی معاملہ اس کے زیر نگرانی آ ہی گیا ہے تو وہ ضرور دیکھے کہ کیا انصاف ہے. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ فیصلہ کرے کہ انصاف یہ ہے, تاکہ کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کا حق نہ مارا جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر ہی رکھتے ہوئے ہم اپنے فیصلوں کو آگے بڑھائیں. بلکہ اگر حق سے زیادہ دے تو اچھا ہے. اگر جتنا جس شخص کا حق بنتا ہے اگر تھوڑا بہت اس سے زیادہ ہی چلا جائے تو اس میں تو اچھا ہی ہے. جب لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنے لگے تو اپنی پسند و ناپسند یا رشتہ داریوں کا لحاظ نہ کرے, بلکہ جو سچ اور حق ہو اسے اختیار کرے. جب لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنے لگے تو اپنی پسند ناپسند یا رشتہ داری کا لحاظ نہ کرے, بلکہ حق اور سچ کو, یعنی کہ اگر
وہ اگر ایک شخص کسی دو لوگوں کے معاملے میں کوئی معاملہ طے کر رہا ہے کہ ہاں اگر آپ لوگوں میں ایسا جھگڑا ہو گیا تو آپ لوگ اس طرح کریں، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے اور یہ میرا کچھ نہیں لگتا، تو وہ اگر رشتہ دار غلط بھی ہے تو وہ اس کو صحیح کہہ رہا ہو. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو انصاف کے تقاضے ہیں ہمیشہ ان کو پورا کرنا چاہیے اور سچ اور حق کو اختیار کر کے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. اپنا اور پرایا ہرگز بھی نہیں دیکھنا چاہیے. 5ویں خوبی یہ ہے کہ وہ شرعی ملکی قوانین کا احترام کرے، خواہ اس کو کسی طرح کا اختیار و اقتداری کیوں نہ حاصل ہو. 5ویں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ شرعی اور ملکی یعنی کہ دینی اور ملک کے جو قانون ہیں ان کا احترام اس کو لازمی کرنا چاہیے، خواہ اس کے پاس کوئی بھی اقتدار ہو یا اختیار ہو. ضروری نہیں ہے وہ کوئی بہت بڑا اختیار اس کے پاس ہو کہ ہاں میں اگر یہ نہیں بھی کروں گا یا آج میں یہ سگنل توڑ بھی دوں گا جو کہ ہمارے قوانین میں شامل ہے، ملکی قوانین میں، تو مجھے تو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں. تو ایک اچھا شخص ہمیشہ ملکی قوانین اور جو شرعی ہمارے قوانین ہوتے ہیں ان کا احترام کرتا ہے، ان کو احترام کر کے چلتا ہے، بے شک اس کے پاس کتنا ہی اختیار کیوں نہ ہو. تو یہ بھی اس کی اعلیٰ خوبیوں میں ہی آتا ہے. 6ٹھی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائے، رشوت یا حرام کاموں کے ذریعے اپنے رزق کو حاصل نہ کرے. اچھا، 6ٹھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رزق کو حلال یعنی کہ اپنی اولاد کو اور خود حلال کمائے، حلال کھلائے، رشوت نہ لے اور حرام کاموں کے ذریعے رزق کو حاصل نہ کرے. ہمیں حرام کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. رشوت لینا دینا دونوں حرام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رشوت اور حرام کاموں سے دور رہیں اور پوری کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں. 7ویں خوبی یہ ہے کہ اس میں اثار کا جذبہ ہو، یعنی اپنی خواہشات و ضروریات کو پس پش ڈال کر اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرے، خود بھوکا رہ جائے لیکن اپنے بھائی کی بھوک کو مٹائے. یہ جذبہ انسان کو انسانیت کے بلند مرتبے پر لے جاتا ہے. 7ویں خوبی یہ ہے کہ اس میں اثار کا جذبہ ہو اور یعنی اپنی خواہشات و ضروریات کو وہ چھوڑ دے ایک دفعہ کو اور اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے. اثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. بے شک ایک دن اگر اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو ایک دن وہ خود بھوکا رہ جائے مگر اپنے بھائی کی بھوک کو مٹائے. اگر کوئی مسلمان بھائی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو مٹائے اور اپنی خواہش کو پس پشت یعنی کہ چھوڑ دے، پیچھے ڈال دے اور اس کی خواہش کو پورا کر دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے. یہ جذبہ انسان کو انسانیت کے مرتبے پر لے جاتا ہے. اگر یہ جذبہ آپ میں ہے تو سمجھیں آپ انسانیت کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں کہ آپ کو دوسروں کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہونی چاہیے دوسرے مسلمان بھائیوں کی کہ ایک وقت آپ بھوکے رہ گئے مگر آپ نے دوسرے انسان کا پیٹ بھر دیا. اللہ کے نزدیک تو یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کی کسی بھی طرح مدد کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور مدد کریں دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ فعل ہے. تو یہ جتنی خوبیاں بتائی گئی ہیں یہ ساری ایک اچھے انسان کی صفات ہیں جو کہ اس کے اندر لازمی ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح معاشرے میں بھی اس شخص کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کے اخلاق کی بات کی جاتی ہے، اس کی ایثار کی بات کی جاتی ہے، یا اگر وہ بہت دیانتدار ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر اچھی خوبیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر شخص کوئی اچھائیوں کا پیکر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے یا یہ خامی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کر کے، اس خامی کو اپنے اندر سے ختم کر کے ہم کوئی اچھی چیز اڈاپٹ کر لیں، اچھی جو خوبی ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. یہ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. ناممکن کوئی بھی کام نہیں ہے اور اسی طرح یہ کام بھی ناممکن نہیں ہے. ہم چاہیں تو ہم مل کر اپنے اندر کی اچھائیاں ابھار سکتے ہیں، اچھائی کی عادت ڈال سکتے ہیں اور برائی کو ہم
اپنے پاس سے دور کر سکتے ہیں، اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں جس سے ہمیں معاشرے میں بھی بری نگاہ سے دیکھا جائے. اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ غلط چیز ہے یا ہم یہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم یہ چھوڑ دیں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر خود سے احساس ہو جائے، اور اگر ہمیں کوئی دوسرا بھی ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ غلط بات ہے یا یہ خراب ہے، تو ہمیں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہمیں سننا چاہیے کہ اگر یہ شخص ہم سے یہ کہہ رہا ہے تو ہم اپنے اندر اس کی بات کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو درست کر لیں، نہ کہ اس سے لڑنا شروع کر دیں. درجے والا چند اخلاقی محاسن ہیں جنہیں اختیار کر کے بندہ بلند اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے. یہ وہ اخلاقی خوبیاں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں تھا. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خود بھی بہترین سلوک فرماتے اور مسلمانوں کو بھی بہترین سلوک کرنے کی تاکید فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھے، بلکہ ہر فرد کو کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو اس سے مستفید ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہودی و نصارہ کے بچے اور غلام وغیرہ بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں. قول و فعل میں ذرا سا بھی تضاد نہیں تھا، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی بہترین سلوک کرتے تھے. اور مسلمانوں کو بھی ہمیشہ انہوں نے تاکید کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کریں. ان کے اخلاق کے حسنہ سے صرف مسلمان تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی شخص کا تعلق ہو وہ بھی اس سے مفید ہوتا تھا، مستفید ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جو بچے تھے اور غلام وہ بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتے تھے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سبق. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.